रहमान रहीम। सारी तारीफ खुदावंद ताला के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। रमज़ान की खुसूसी नशरियात में हमारे यहाँ रोज़ाना बहुत ही मोहतरम शख्सियत यहाँ पे तशरीफ़ लेके आती हैं और बहुत उम्दा तरीके से रमज़ान की फजीलत के बारे में वो बयान करते हैं। आज हमारी बहन यहाँ पे तशरीफ़ ला रही हैं जिनका नाम है कुदरत ऐन नकवी। यकीनन उनसे भी हम उनके जो इल्म से हम फ़ायदा उठाएंगे और उससे कुछ सवालात भी हैं जो मेरे पास 3-4 सवाल जवाब अभी आ चुके हैं, वो भी मैं उनसे पूछूंगा उसके बारे में। और इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम को शुरू करूं, मैं बहुत ही मुख्तसर तिलावत कुरान पाक की आयत पढ़ के इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहूँगा। मैं आज का मेज़बान अनीस नकवी यहाँ से अमेरिका से बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ 12:30 बज रहे हैं दिन के और पाकिस्तान में 10:30 हो रहे होंगे। ये आज रमज़ान की 3 तारीख यहाँ पर है। यकीनन आप लोग रोज़ा कर रहे होंगे, गुजार रहे होंगे और ये जब ये नशरियात हो रही होगी तो आप देखेंगे उस वक्त इफ्तारी का वक्त वहाँ पे अमेरिका में और कनाडा में होगा और इसके अलावा सहरी हो रही होगी, उस वक्त सहरी शुरू होने वाली होगी पाकिस्तान में। मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। आज बहुत ही एहतराम का दिन भी है और इस एहतराम की फजीलत ये है कि रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है। यकीनन 3 रोज़े आप रख चुके होंगे, बहुत अच्छे रोज़े गुजरे होंगे। मैं दुआ गो हूँ तमाम मोमिन मोमिनात के लिए कि परवरदिगार आपके तमाम रोज़े, तमाम इबादतें खुदावंद ताला कबूल फरमाए। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं बहुत ही मुख्तसर तिलावत करना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं अपने आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ल मलाइकतुर रूह फ़ी कुल्लि अम्र सलाम हत्ता मतलअल फ़ज्र। अब मैं बाकायदा आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। हमारे साथ हमारी बहन मौजूद हैं यहाँ पे, कुदरत ऐन नकवी किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है और यकीनन बहुत उम्दा ज़ाकिरे हैं और आप सब लोग देखते होंगे हर बुध के इमाम बारगाह में वो तशरीफ़ लेके जाती हैं और दुआएं पढ़ती हैं। और यकीनन ऐसी हमारी बहनें जिनको शिद्दत के साथ इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग, हमारी बच्चियाँ ख़ास तौर पर जिनको आगे बढ़ना है, वो इनसे सीखें और सीखने के बाद ऐसे अमल सालेह करें जिसका कि हमारे आइम्मा ने, हमारे शहज़ादी कौनैन ने हमें हुक्म दिया है। यकीनन इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं एक बहुत ही मुख्तसर बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारे सामने खातून मौजूद हैं और जनाब शहज़ादी कौनैन का एक कॉल भी है जो जहन में आ रहा है। वो उसका मतन ये है, उसका हर चीज़ की ज़ीनत होती है और इबादत और तमाम इंसानी अफ़आल की ज़ीनत है खुलूस। खुलूस ही इबादत है और अज़मत हासिल होती है। जो शख्स अपनी इबादत में हिस्स, तमा और शिर्क या तमाम रूहानी आलूदियों से खालिस खुदा के लिए इबादत बजा लाता है, अल्लाह ताला उसकी तमाम बेहतरीन तरीके से उसकी मदद करता है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु ने बहुत उम्दा तरीके से इसकी वजाहत की है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु फरमाती हैं, जो शख्स अपनी खालिस इबादत अल्लाह की जानिब भेजे तो परवरदिगार उसकी बेहतरीन मसलहत उसकी तरफ भेजेगा। यकीनन असल इबादत जो है खुलूस है और खुलूस से जो इबादत है वही कबूल होती है। क्योंकि रमज़ान का भी महीना है और रमज़ान के महीने में भी एक बहुत ही मुख्तसर बात जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु ने फरमाई है।
आप फरमाती हैं ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में कि ऐसी इबादत करनी चाहिए जो कि मुखलसाना हो। इबादत ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई तकब्बुर ना हो, कोई गरूर ना हो। असल में इबादत रमज़ान का रोज़ा सिर्फ़ इसलिए फ़र्ज़ नहीं किया गया है कि आप उसमें हर काम करें। हर आपकी इबादत जो है वो ऐसी हो जिससे कि दूसरे लोग देख के कह सकें वाक़ई ये हैं इमाम के मानने वाले। बहुत ही खूबसूरत हमारे आइम्मा ने हमें तालीमात फ़रमाई है। इस पे तो तफ़सीलन हमारी बहन बताएँगी रमज़ान के हवाले से, और ये भी बताएँगे कि रमज़ान में किस तरह हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि हमारे आइम्मा उससे खुश हों, और कौन-सी ऐसी इबादतें हैं जो कि हमें बहुत अहमियत का हामिल है, जिसका बेतहाशा सवाब है, ख़ास तौर पर हमारे लिए भी, हमारे वालिदैन के लिए भी, हमारे तमाम वो अफ़राद जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो इस इबादत में शामिल हो सकें। मैं मुल्तमिस हूँ हमारी बहन जनाब कुदरत ऐन, आप इस सिलसिले में क्या फरमाएँगी रमज़ान के हवाले से? बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अला अअदाहिम अजमईन। सबसे पहले मैं जनाब अनीस नकवी साहब और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरत महीने में और इतने खूबसूरत टॉपिक पर कि जिसमें हम अहले बैत का जिक्र करेंगे, मुझे दावत दी कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ, और इंशाअल्लाह मैं जो भी टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ आपके सामने बयान करूँगी, और खुदा हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम इस माह सयाम में अपने अमल को, अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहली उम्मत पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं हम कि परवरदिगार आलम ने हमें जिंदगी में एक और मौका दिया, और ये माह रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें हमें हासिल हो रही हैं, और हम अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम लोग जमा होते हो और हमारा जिक्र करते हो, हमारे जिक्र पे लोगों को दावत देते हो, यानी हमारे अम्र का आहिया करते हो, हमारे अम्र को जिंदा करते हो, तो खुदा तुम्हारी इस बात से बहुत खुश होता है, और तुम में से हमारे बाद बेहतरीन लोग वही हैं जो हमारा जिक्र करते हैं। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि जब दो लोग जिक्र करते हैं, यानी उनमें से एक सुनता है, एक जिक्र करता है बाकी, तो उसमें एक तीसरी हस्ती जो है वो फरिश्ते की होती है, और वो तुम लोगों पर मगफिरत की, तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ मांगता है। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हम माह रमज़ानुल मुबारक में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। वैसे अगर हम देखा जाए तो इस माह की बड़े फजाइल हैं, यानी जितने भी फजाइल बयान किए जाएं वो कम है कि जिसके दिन तमाम दिनों से अफजल हैं, जिसकी रातें तमाम रातों से अफजल हैं, जिसमें सांस लेना तस्बीह है, जिसमें सोना इबादत है। मगर अगर मैं इसकी सबसे बड़ी फजीलत इस महीने की बयान करना चाहूंगी तो वो ये है कि शहर रमजान अल्लजी उनजिला फीहिल कुरआन, कि जिस महीने में कुरआन जैसी किताब, फुरकान मजीद जैसी किताब नाजिल हुई हिदायत के लिए। तो यकीनन खुदा तौफीक दे कि हम सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे कि इस माह में हम बेहतरीन कुरआन की तिलावत कर सकें, कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब उनसे पूछा गया कि फजीलत किस चीज की है, तो कहा कि कुरआन पढ़ना
جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور پھر چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کو شروع کرتا ہے اور اس کو اختتام تک پڑھتا ہے، اس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ اور اگر کہیں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سننا تم پر واجب ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اتنے بہترین انداز میں کرتے تھے۔ دیکھیے ایک عام شخص بھی اگر تلاوت کرتا ہے نا خوبصورت انداز میں تو اس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ مگر اگر وہی تلاوت میرے امام معصوم کر رہے ہوں تو کس شان سے کرتے ہوں گے کہ جب امام تلاوت کرتے تھے تو دروازے پہ ماشکی آ کر رک جاتا تھا، اور جب تک امام تلاوت کرتے رہتے تھے تو وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھتا تھا اور امام کی تلاوت کو سنتا رہتا تھا۔ تو خدا ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں توفیق دے کہ ہم بہترین طور پر قرآن مجید کی تلاوت کریں، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو خاص طور پہ اس ماہ میں قرآن پڑھنے کی تاکید کی جائے۔ اور اس کے علاوہ نماز اول وقت میں خدا ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ایک چیز جو آپ کے سامنے میری جو ہے مائیں بہنیں سن رہی ہیں اس ذکر کو، کہ اگر آپ لوگوں کی نمازیں اول وقت آپ ادا نہیں کر پاتے یا قضا ہو جاتی ہیں، یا نماز ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ پاتے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ مومنون کی جو شخص، قرآن مجید کا سورہ مومنون کی جو شخص 7 مرتبہ تلاوت کرے گا تو خدا اس کو نماز کی توفیق ضرور دے گا اور وہ نماز کا عادی بن جائے گا۔ اور ضروری نہیں کہ جو یہ شخص یہ کام خود کرے، بلکہ اگر اس کے لیے، یعنی اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا تو اس کی ماں، اس کی والدہ اس کے لیے کام کر سکتی ہے کہ سورہ مومنون کی 7 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ تو اس ماہ میں ہم سچے دل سے خدا بند کریم سے دعا مانگیں گے کہ بار الہ ہمارے اخلاق کو تو بہتر بنا دے، جس کے بارے میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے گا، خدا اسے قیامت کے روز پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا۔ اور اس وقت کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اسی پل سے پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے، مگر جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا تو کیا ارشاد ہوتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق بہتر ہوگا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ مگر جب رمضان المبارک آتا ہے تو بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک بات جو آپ کے سامنے میں کروں گی کہ ہمارا اخلاق جو ہے اس ٹائم بہتر ہونے کے بجائے، کئی مقامات پر جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ جب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی سے ٹریفک بھی جا رہا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں، اور اخلاق کو اتنا کم کر دیتے ہیں کہ بدخلقی کے ساتھ، کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ نازیبا الفاظ، کہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے مومن کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، مگر ہم دیکھتے ہیں صرف کس وجہ سے کہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم نے افطار کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا نام ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اس ماہ میں ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے ہیں۔ جس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو خدا جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اور اگر کوئی بدخلقی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اسے دوزخ میں مقام دیا جائے گا۔ تو ہمیں ماہ رمضان المبارک میں اپنا اور اپنے بچوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ خدا توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو بہترین بنائیں۔ اور جیسا کہ روایت میں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، کہ جب ان کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ صاحب قبر کے اوپر فشار ہو رہا ہے، یعنی اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے، جب تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فشار جو ہے وہ عذاب ختم ہو گیا۔ تو کہا بار الہ، ابھی تو اس شخص پر عذاب نازل ہو رہا تھا، ایسا کیا ہوا؟ تو وحی الہی آئی کہ اس شخص کا ایک بیٹا تھا جس نے اپنے کردار کو اعلیٰ بنایا، جو سیدھے رستے پر چلا، جس نے ایک یتیم کی کفالت کی اور اس نے اپنے اخلاق سے دوسروں کے دل کو جیت لیا، تو پروردگار عالم نے اس کے صدقے میں، اس کے بیٹے کے صدقے میں، اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔
تو دیکھیں کہ اگر ہم بھی اس ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے پیارے، تو خدا ان کی مغفرت فرمائے، کہ ہم ایسے کام انجام دیں کہ ہمارے اس کام کے صدقے میں خدا ان لوگوں کی کہ جنہیں عالم برزخ میں روک لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے اولاد یا اے گھر والوں، جو کام تم نے نہیں کیے، اگر تم لوگ وہ کام کر لو تو ہم اس کے نامہ اعمال کو پاک کر دیں گے۔ تو ہم اس ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور گناہ کیسے کہ جو گناہ اگر ہم کرتے ہیں، غور کیجئے گا، امام محمد باقر علیہ السلام کافی میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جو شخص بھی کہ جو شخص زندگی میں یعنی کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا ہمیں زندگی میں تو ازالہ ہمارے سامنے آتا ہے، بھگتنا ہوتا ہے، مگر آخرت میں بھی اس گناہ کا ہمیں کیا ملے گا، اس کی صرف ایک بات بتاتے ہوئے میں وضاحت کر کے آگے بڑھوں گی کہ آخرت میں کہ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے اور جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور قبر میں جب دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس میں دوبارہ اس کی جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو سب جانتے ہیں کہ اس سے سوالات ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی مشکل سوالات نہیں ہے بلکہ بہت آسان سوال کہ فمن ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور اس کے بعد کہ تمہارا رسول کون ہے۔ مگر اب غور طلب بات ہے، غور کیجیے گا کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا رسول کون ہے تو وہ ان کو نہیں یاد آتا، ان کو نہیں سمجھ آتا کہ کیا سوال ہو رہا ہے۔ تو یعنی وہ گناہ جو اس نے زندگی میں کیے، زندگی میں تو اس کے گناہ کی جو سزا اسے ملنی تھی ملی، مگر آخرت میں کیا کہ اس کا حافظہ کمزور اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر یاد نہیں آتا کہ میرا رسول کون ہے۔ اس کے بعد ہمارے علماء نے بتایا کہ پھر اس شخص پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب کی مدت ہوتی ہے، یعنی کئی سال تک عذاب ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ عذاب اس پر سے ختم ہوتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گناہ کی طرف جاتا ہے تو زندگی میں بھی اس کے نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو ہم ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر یہ دعا مانگیں گے کہ بار الہ اس ماہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وہ گناہ کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے جانے انجانے میں بھی کیے ہوتے ہیں، مگر اگر خدا سے دعا مانگے تو وہ خدا ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ تو توجہ رکھیے گا، خاص طور پر چونکہ آج کی اس گفتگو میں ہم اماموں کے حوالے سے اور خاص طور پر شہزادی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا بی بی کی جانب سے روزے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ روزے دار کہ جس کی زبان، کان اور آنکھ اعضا یعنی گناہوں سے محفوظ نہ ہو، اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بے شک بے تو شک۔ اب ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے کہ بی بی نے کہا، کس نے کہا؟ کائنات کے رسول کی بیٹی نے کہا کہ وہ روزہ کسی کام کا نہیں کہ جس سے آپ گناہ کو نہ چھوڑ سکیں۔ مثال کے طور پر خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دراصل روزہ نام ہے کس چیز کا؟ ہر وہ کام جس کو خدا نے منع کیا ہے اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بے شک اور ہر وہ کام جس کو خدا نے کہا کہ یہ کام آپ انجام دیں وہ کام ہم نے انجام دینا ہے۔ یعنی جناب فاطمہ نے بتا دیا کہ جس کی زبان، کان، آنکھ، زبان کیا ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ توجہ رکھیے گا کہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان سو رہا ہے تو سونا بھی روزے میں ایک عبادت ہے، وہ عبادت میں مصروف ہے، اور سونے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ سو رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہے تسبیحات کا، نماز کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، وہ سونا بھی عبادت ہے۔ مگر توجہ اس بات کی ہے کہ اگر آپ اٹھتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں تو آپ کی زبان محفوظ نہیں ہے۔ اگر بے شک آپ اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر بہت معذرت کے ساتھ اگر میں یہاں پر آج ماؤں کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی، ایسا تو نہیں کہ آپ روزے بھی رکھوا رہی ہیں اور ساتھ میں موبائل دے کر، ہینڈ فری دے کر، یہ کہا جاتا ہے کہ اب بچے اس میں جو بھی سن رہے ہیں چاہے وہ کوئی گانا ہو، کچھ بھی ہو، یعنی انہیں اگر نہیں معلوم کہ ہم یہ کیا سن رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے۔ جہاں پر ہم نے افطاری بنانی ہے، جہاں ہم نے گھر کو دیکھنا ہے، جہاں بچوں کو دیکھنا ہے، وہاں ان کی اس بات کو بھی دیکھنا ہے، آیا وہ ماہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھ رہے ہیں تو کیا ان کی زبان سے یا ان کی آنکھ سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جس سے روزہ ضائع ہو جائے گا؟ بے تو شک۔ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے۔
اور خاص طور پہ ایک بات جو اور بتاتی چلوں کہ ماہ رمضان المبارک میں افطار کے ٹائم جو شخص بھی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے، بات تو سب کو معلوم ہوگی، مگر خاص طور پہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے توجہ دلانا ہے اس بات کی کہ جو شخص افطار کے وقت سورہ انا انزلنا سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو ہمارے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص خون میں لت پت خدا کے سامنے حاضر ہو۔ واہ، توجہ ہے اس بات کی، یعنی آپ کو میں مثال کے طور پہ بتا دوں کہ یعنی اس شخص کا رتبہ ایسا ہوگا گویا کہ وہ شہادت کہ اس کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اور وہ شہادت نصیب ہونے کے بعد خدا کے حضور میں حاضر ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے ہی خون میں لت پت خدا کے سامنے حاضر ہو۔ اور جو شخص افطار میں ایک کھجور سے روزہ افطارتا ہے، ویسے آپ کے سامنے کئی نعمات رکھی ہوتی ہیں، پانی بھی ہے، قسم قسم کی چیزیں دسترخوان پر ہوتی ہیں، مگر روایت کے جملے میں ہے جو شخص کھجور سے خرمے سے روزہ افطارتا ہے اسے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تو ہمیں بی بی کی وہی بات پھر میں لاؤں گی کہ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کہ اپنی زبان کو، اپنے کان کو، یعنی ہم کسی کی اگر غیبت بھی سن رہے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بی بی کے سامنے بہت ساری عورتیں جناب حضرت زہرا کے پاس آ کر بیٹھتی تھیں، اور اگر وہ کسی کی بات یعنی کسی کی غیبت یا برائی کرتی تھی تو بی بی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کو بھی سمجھانا ہے یقیناً، اور ساتھ میں اپنے آپ کو بھی اس برائی سے بچانا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گی، خطبہ فدق میں جناب زہرا نے بی بی نے روزے کا ذکر کیا ہے۔ تو میں تمام ماؤں سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ٹائم نکالیں کہ خطبہ فدق کو پڑھ سکیں۔ یعنی خطبہ فدق کو اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا ضروری ہے کہ آپ، ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں بچوں کو کہیں کہ آج یہ خطبہ پورا پڑھ لیں، یا وہ خود مائیں جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس کے ایک ایک حروف کو، ایک ایک الفاظ کو آرام آرام سے، چاہے آپ ایک دن میں ایک پیج پڑھیں، چاہے 10 دن میں ختم کریں، 15 دن میں ختم کریں، 30 دن میں ختم کریں، مگر خطبہ فدق پہ نظر ثانی ضرور کریں۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کریں۔ تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا خطبہ فدق بیان نہیں کروں گی میں، صرف چند جملوں میں آپ کے سامنے جس میں بی بی نے خطبہ فدق میں ماہ رمضان المبارک کے بارے میں بتایا ہے، وہی بس آپ کے سامنے میں بیان کروں گی کہ جب بی بی خطبہ فدق شروع کرتی ہیں جہاں پر خدا کی وحدانیت کا ذکر کرتی ہیں، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، جہاں پر امامت کا ذکر کرتی ہیں، اور وہیں پر بی بی کو اس سے آگے نماز کا، زکوٰۃ، اور پھر اس کے بعد روزے کے بارے میں جو ہے وہ بی بی نے اس خطبہ فدق میں ذکر کیا کہ اے لوگوں، بی بی نے اپنے بارے میں کہا کہ میں فاطمہ ہوں، تم سب لوگ جانتے ہو کہ میرے پدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حرف اول جو میرا، حرف آخر جو تھا وہی میرا حرف اول ہے، اور میرے قول و فعل میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن کے ذریعے بی بی نے بتایا لوگوں کو کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اللہ کی روشن دلیلوں کو پایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی کا، اور روزے کو اخلاص کے اس بات کا۔ تو دیکھیں کہ عبادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عبادتوں میں روزہ جو ہے وہ اخلاص کی علامت جو ہے وہ کس لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ باقی عبادتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باقی عبادتوں میں عملاً ہمارا مظاہرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ریاکاری بھی سامنے آ سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا کوئی جاننے والا آ گیا اور ہم نے دل میں خیال کیا کہ اچھا ہوا اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اب یہ مجھے بہت متقی اور عبادت گزار سمجھے گا، تو جیسی ہمارے دل میں یہ بات آئی تو اب ہماری نماز خدا کے لیے نہیں بلکہ اس آنے والے شخص کے لیے ہو گئی۔ تو مگر خاص طور پر روزے میں جو اخلاص کی بات ہو رہی ہے وہ خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ بندے کا اور خدا کا ڈائریکٹ ایک ایسا کنیکشن ہے کہ جس میں انسان کوئی ریاکاری کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک اور اگزامپل بہت آسان ہی پیش کروں کہ جب ہم تنہا بھی ہوتے ہیں نا، اکیلے بھی ہیں، ہم کچن میں کام کر رہے ہیں، ہم شربت بنا رہے ہیں، ہم
کھانا بنا رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، تب بھی اگر روزے سے ہیں تو انسان ہرگز قطعاً یہ کوشش نہیں کرتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں جو ہے پانی پی لوں یا میں کچھ کھا لوں، نہیں، اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا۔ بس یہ بی بی فاطمہ نے خطبہ فدق میں بتایا کہ روزے کو اخلاص کے اس بات کے ذریعے، یعنی کیا بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔ تو بس اب جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی خدا کے قرب کے لیے وہ اتنا قریب ہوتا ہے خدا سے، وہ اس کے اتنے نزدیک ترین ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے کوئی گناہ کا سوچ نہیں سکتا کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کھا لیں کہ جس سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک طرف اور آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ حضرت زہرا کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے فرزند امام حسن مشتبہ اور امام حسین، یعنی دونوں بچے کچھ علیل ہوئے، تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کائنات سے پوچھا تو کہا کہ بچے کیسے ہیں؟ کہا کہ بچے کچھ بیمار ہیں۔ تو کہا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی نظر مانو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسالت امام کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو خدا شفا دے دے۔ تو ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ پھر جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ اگر میرے بچوں کو خدا شفا دے گا تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اور صرف جناب سیدہ نے نہیں بلکہ مولا کائنات نے، جناب فضہ نے، اور سب نے، یعنی جب خدا نے امام حسن حسین کو یعنی بچوں کو شفا دے دی تو بی بی نے منت کے 3 روزے جو ہے وہ رکھنا شروع کیے۔ اس زمانے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے، تو مولا کہیں سے 3 سا جو ہے وہ گندم کا، جو کا آٹا لے کر آتے ہیں اور پھر لا کر جناب فاطمہ کو دیتے ہیں، اور بی بی جو ہے وہ روزے سے ہے کیونکہ بچوں کو شفا مل گئی ہے۔ یعنی اس میں بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں بتایا کہ اگر تمہیں بھی کوئی خاص کام کے لیے کوئی منت ماننی ہے تو روزہ رکھیں، یعنی روزہ رکھ کے آپ خدا سے نزدیک ترین ہوتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو جب افطار کا وقت آتا ہے جناب فاطمہ اس سے روٹیاں پکاتی ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، مگر چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے اور ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آج یہاں پہ اس چیز کا بھی ضرور ذکر کروں۔ اور کہتے ہیں کہ صرف بی بی نے نہیں رکھا بلکہ تمام گھر والوں نے روزہ رکھا، جناب فضہ نے، مولا کائنات نے، امام حسن حسین نے، سب نے، یعنی بچے چھوٹے تھے مگر روزہ بی بی نے ان کو رکھوایا، سب نے روزہ رکھا۔ اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو ایک مسکین آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت مسکین ہوں اور یہ رسالت مآب کا گھر ہے جہاں پر خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر مجھے تھوڑا سا کھانا آپ دے دیجئے تو جنت سے آپ لوگوں کے لیے طعام آئے گا۔ تو جناب فاطمہ نے وہ تمام کھانا ایثار کر دیا، یعنی جو بھی کھانا تھا وہ سب کچھ اس آنے والے شخص کو دے دیا اور صرف پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر دوسرے دن پھر یہی دیکھا کہ جب دوسرے دن روزہ رکھا پھر کسی یتیم نے آ کر دروازے پہ سوال کیا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، اور جب سوال کیا گیا یتیم نے آ کر کہا کہ میں یتیم ہوں اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے، میں بہت بھوکا ہوں۔ تو دوسرے دن بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں کردار نظر آتا ہے کہ انہوں نے خدا کی خوشنودی کو مقدم رکھا ہے اور کھانا تمام جو ہے وہ دے دیا۔ پھر تیسرے دن آ کر جب تیسرا دن جو روزے کا آخری دن تھا جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک جو ہے وہ قیدی آتا ہے اور کہتا ہے میں قیدی ہوں اور میں بہت ہی بھوکا ہوں اور میں جو ہے وہ رسول اکرم کو کا ماننے والا ہوں، آپ کا گھرانے سے تعلق ہے، آپ میرے لیے کچھ غذا کا بندوبست کریں۔ تیسرے دن بھی جب وہ کھانا دے دیتے ہیں تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب تشریف لے کے جاتے ہیں تو علی کو دیکھ کر اور امام حسن و حسین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو رسالت امام نے ایک ہی جملہ کہا اور کہا کہ علی بچوں نے ایسا لگتا ہے کہ کب سے کھانا نہیں کھایا۔ اور پھر جناب حسن و حسین کو دیکھ کر رسالت مآب جب جناب حضرت زہرا کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی محراب عبادت میں اپنے سر کو خدا کے سامنے جھکائی ہوئی ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہیں، مگر جب نگاہ اٹھا کر بابا کو سلام عرض کیا تو کیا دیکھا کہ بی بی کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں اور شکم مبارک پشت سے لگا ہوا ہے۔ تو رسول اکرم دیکھتے ساتھ پہچان گئے، کہا بار الہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے جنہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت وحی نازل ہوئی اور آسمان سے
جبرائیل امی تشریف لائے اور کہا کہ پروردگار عالم نے یہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ سورہ دہر کی صورت میں جو ہے وہ نازل ہوا، وہ سب جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہاں پر اس بات کا ہے کہ پروردگار عالم کو یہ ہستیاں اتنی عزیز ہیں کہ اگر کوئی بھی، دیکھیں ہم اور آپ اگر خدا کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت 10 قدم ہم اپنے آپ کو یعنی آگے پاتے ہیں خدا سے، یعنی کہ ہم اس کو خدا کی محبت، ہم خدا کا قرب ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر وہی محبت اگر اہل بیت کرے تو ان کے صدقے میں خدا صورتیں اور آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ ماہ رمضان المبارک میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انداز میں ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا، اور نہ صرف یہ کہ استقبال کیا بلکہ بعثت سے پہلے رسالت مآب ماہ رمضان المبارک کو اس انداز میں مناتے تھے کہ غار حرا میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے اور غار حرا کے اندر معتکف ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی رسالت مآب نے بھی ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ماہ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے اپنے خدا کی عبادت کرو، خدا کے نزدیک ترین ہوتے چلے جاؤ۔ اور پھر جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا تھا تو رسالت مآب وہاں سے غار حرا سے اترتے تھے، نیچے تشریف لاتے اور بیت اللہ میں کعبے کا طواف کرتے، 7 طواف کرنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو جب یہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں میزبان ہوں اور تم لوگ میرے مہمان ہو۔ اگر ہمارے ہاں کوئی شخص مہمان آتا ہے تو ہم کتنی توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اس کے لیے کھانا بناتے ہیں، اس کے لیے بہترین انداز سے اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی ایک عام شخص آنے والے مہمان کے لیے اتنا اہتمام کرے گا تو وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا جو ارحم الراحمین ہے، وہ خدا جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ خدا جو اکرم الاکرمین ہے، تمام کرم کرنے والوں میں سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے، تو یقیناً وہ کس انداز میں ہماری مہمان نوازی کرے گا۔ تو بس اس خداوند کریم سے دعا مانگیں گے کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں، اور یہ روایت میں ملتا ہے کہ 5ویں امام کے پاس جب کچھ لوگ آئے، کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ تقریباً 17 افراد تھے، اور جب رمضان کا ماہ رمضان کا ذکر چھڑا، کسی نے کہا کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، مطلب اس طریقے سے بات کی، تو ہمارے امام نے، امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کبھی ایسا مت کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، نہیں، بلکہ اس کو احترام کے ساتھ ماہ رمضان المبارک، یعنی اس نام کو بھی آپ کو احترام کے ساتھ لینا ہے۔ تو آخر میں بس خدا کے حضور میں یہی دعا مانگوں گی، اور ایک چیز اور جو ماؤں کے لیے میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ہر دور میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور کبھی خداوند کریم سب کو صحت و سلامتی دے کے کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل کچھ وائرل بھی چل رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ امام حسین ایک روز کچھ علیل ہوئے، بیمار ہوئے، سیدہ طاہرہ امام حسین کو رسالت مآب کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ بابا آپ کے یہ بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے، آپ خدا سے دعا مانگیں کہ خدا اس کو شفا دے دے۔ تو رسالت مآب نے کہا کہ جس خدا نے تمہارے فرزند کو پیدا کیا وہی اس کو شفا دینے والا ہے۔ اور جب رسالت مآب نے ابھی یہ دعا ہی کی تھی کہ اتنے میں جبرائیل امی نازل ہوئے اور کہا کہ ایک پیالہ دیا اور کہا کہ اس میں پانی لیں اور 40 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے اس پانی پر پھونک کے اور اس بچے پہ چھڑکیں، یعنی امام حسین پر، اور بی بی فاطمہ نے ایسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ فوراً ہی امام کو، بچے کو شفا مل گئی۔ تو ہم بھی اگر آج کے دور میں، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں مگر یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، اور شروع میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کی پابندی کے لیے، جو میں نے سورہ مومنون کی تلاوت بتائی ہے کہ خدا ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اول وقت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو، خداوند کریم سے دعا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہے خدا کے قرب پیش ہوں اور خدا کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، کیونکہ جب تک ہمارے گناہ ہیں اس وقت تک بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے گناہ اتنے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے،
اور یقیناً اگر آپ نے اس پردے کو ہٹانا ہے، اپنی دعائیں براہ راست خدا تک پہنچانی ہے، تو آپ کو گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی اور خدا کا قرب حاصل کرنا ہوگا، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ماہ رمضان المبارک میں ہے، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ہم کوشش کرتے ہیں تلاوتوں کی، عبادتوں کی، اور خاص طور پہ قرآن مجید کو رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تو آخر میں میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کی عبادات کو اس ماہ رمضان کے سلسلے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور خاص طور پہ جو ہم اس طریقے سے دروس ہمارے ہو رہے ہیں جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے چاہنے والے جو اس قسم کی نشست رکھتے ہیں درس کی، چاہے وہ قرآن کے بارے میں ہو، چاہے وہ نماز کے بارے میں ہو، چاہے وہ روزوں کے بارے میں ہو، احکام کے بارے میں ہو، تو ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو خدا ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے فضیلت رمضان کے بارے میں بیان فرمایا۔ 2-3 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ ابھی ہماری بہن نے کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے اور واضح طور پہ ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو کیا صرف روزہ جو ہے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ متقی بن جائے؟ نماز پڑھنے سے متقی نہیں بن سکتا آدمی، اور دوسرے اعمال جو ہیں حج کرنے سے متقی نہیں بنتا۔ آخر روزے میں کیا کوالٹی ہے کہ اس سے ہی متقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اور جبکہ اگر ہم نہج بلاغہ پڑھیں تو نہج بلاغہ میں یہ متقی کے بارے میں امام کا بہت بڑا خطبہ بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گی؟ بسم اللہ۔ جی جی، روزہ اصل میں در اصل اس میں کہا تھا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ متقی اور ہوتا ہے اور عبادت گزار اور ہوتا ہے۔ جی متقی وہ ہوتا ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی نبھا رہا ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں یا چاہے ہم روزہ رکھیں، ہم اس قرآنی آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ خاص طور پہ توجہ دینی ہے کہ ہم نے اپنی عبادات جو ہے وہ اپنے لیے نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں۔ میں نے آپ سے بھی کہا کہ متقی اور ہوتا ہے، عبادت گزار اور ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں جی کہ وہ عابد رات کے اندھیرے میں عبادت کر رہا ہے مگر دن کے اجالے میں اسی خدا کے بندوں کو ستا رہا ہے، تو ایسی عبادت ضائع جائے گی۔ بے شک۔ اور پھر وہی بات جو میں نے آپ کا ان کے سوال کا جواب بھی ہے کہ خود حضرت زہرا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے کان، اپنے آنکھ، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو جو ہے وہ محفوظ رکھو گناہوں سے۔ یعنی جب ہم خدا کا قرب ماہ رمضان المبارک میں حاصل کرتے ہیں تو کوشش کیجیے آہستہ آہستہ، ضروری نہیں مگر آپ اپنے بچوں کو اول وقت نماز ادا کروائیں کہ جس سے گناہوں سے آپ خود دور ہوں گے اور متقی بنیں گے۔ متقی کیا ہے؟ پرہیزگار۔ یعنی پرہیزگاری کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ہر وہ عمل انجام دینا ہے جس میں خدا کی رضا شامل ہو، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس میں خدا نے انکار کیا ہے، جس کا خدا نے کرنے کو منع۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ابھی ایک سوال اور آیا تھا میرے پاس، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ فرمائیے گا آپ کہ نماز کا ذکر ہے قرآن شریف میں، لیکن نماز کے ذکر اس طرح سے ہے: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پڑھنے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جبکہ نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک جگہ پہ آیا ہے، وہ سورہ اسراء میں ہے، جو نماز تہجد کہلاتی ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت وہ کہتی ہیں ہمیں بتائیں کہ کیوں صرف قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم، اچھا نماز قائم سے مراد اگر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرنا اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ نماز کو ادا کریں اول اچھا۔ وقت، جی اور کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم اپنی ہی مصروفیات میں اپنے کاموں کی وجہ سے اپنی نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ تو بہت اچھا خوبصورت جملہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اپنے کام، اپنی نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، نماز کو ہم نے قائم کرنا ہے، اور ابھی نہیں بلکہ جب تک انسان حیات ہے۔ یہ دعا ہم نے مانگنی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اتنی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی اس نماز کو قائم رکھیں، یعنی اپنی اس عبادات کو، اور اول وقت نماز کو پڑھیں۔ نماز شب کا ذکر ہے جس طریقے سے
کہ خود اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر کربلا کا بھی ذکر آتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین وقت آخر اپنی بہن سے ایک ہی بات کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، اس نماز شب میں مجھے بھولنا نہیں۔ تو جی یہ خدا نے ہمارے لیے بہترین انتظام کیا ہے کہ جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اس سے پہلے نماز شب کا اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ خاص طور پر کہ جب آپ اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا فجر کا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس سے ہماری پابندی ہوتی ہے، پابندی وقت کے ساتھ خدا یقیناً جب ہم خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں تو اپنی نمازوں کو بہترین طور پہ ادا کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے حقیقت۔ تو نماز تہجد جو ہے کہ ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں سفر میں ہوں یا صبح کا وقت ہو تو ہم راستے میں ہی نماز تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی آیت اللہ سیستانی نے کسی نے بتایا ہے اس سلسلے میں؟ یہ جی سوال کیا اصل تھا۔ میں یہ بتاؤں گی کہ دیکھیے واجبات جو ہیں وہ ہم نے بالکل ایسے ہی ادا کرنا ہے جیسے خدا چاہتا ہے، جی جو واجب چیزیں ہیں اب وہ جی ہماری فجر ظہر اثر اس کے واجبات ہیں۔ اس کے جی علاوہ ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ کہ نمازیں جیسے نماز حضرت جعفر تیار ہے وہ آپ جی کسی مقام پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر نماز شب کے بارے میں اب ہم چلتے پھرتے کیا پڑھیں گے، وہ ہم ایک مقام پر، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو وہ ٹائم پسند ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے بندہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کی ساری توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے۔ مانا کہ آپ اس نماز کو چاہے آپ فقط آخری 3 رکعت نماز ادا کریں مگر اپنے بہترین انداز میں، جس کو اگر مشکلات ہے تو بیٹھ کے بھی ادا کر سکتا ہے، ورنہ جی اگر کوئی مشکل نہیں ہے تو اہتمام کے ساتھ اپنی آپ جا نماز بچھائیں اور جیسے آپ فجر کے وقت سے پہلے اس نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری سوال جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ یہاں امریکہ والوں کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا، یہ بتائیے، یہ ضرور آپ پوچھیے گا کہ ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پہ بعض دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ حجاب نہ کریں، لیکن ہم اس کے باوجود حجاب کرتے ہیں، منع نہیں ہوتا لیکن ہم حجاب کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نامحرم ہوتے ہیں وہاں پہ، تو اس کے لیے ہم کیا کریں، کس طرح سے ہم وہ اپنے آپ کی احتیاط کریں، کس طرح سے ہم اس کو بچائیں؟ اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا یہ ضرور پوچھیے گا خانم سے، اور اس کا کیا حل ہونا چاہیے کہ ہم جاتے ہیں کافی دور دور راستے ہیں ہمارے ایک جگہ سے دوسرے جانے کے لیے، تو ظاہر ہے کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم اس سے جواب دیتے ہیں، یہ تھوڑی کہ ہم اس کی جواب بھی دے دیں۔ تو جی جی اس بالکل۔ سلسلے میں کیا ارشادات ہے خدا تعالیٰ کے، کس طرح سے ہم جی اس جی کو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ حجاب جو ہے وہ واجب ہے، جی واجبات میں ہم کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے۔ بے شک البتہ آپ کا حجاب اگر پراپر ہوا ہے جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہمارے دین میں جو حجاب ہے سب جی جانتے ہیں، اور اگر جو نہیں بھی جانتا وہ مفادی کو کھول کے پڑھے، یعنی کہ بہت آسانی ہے آج کل کہ وہ جی جو واجبات کی، جس طرح ہمارا بس چہرہ کھلا ہوا ہو اور ہاتھ اور مطلب وہ سب جانتے ہیں اس چیز کو، جو واجبات ہیں بس آپ اس کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ نامحرم سے بات کرنے میں، اگر آپ کوئی کام کی بات کر رہے ہیں یعنی آپ کہیں جی جاب کرتے ہیں اور آپ اس کے سامنے جا کے بات کر رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں، البتہ اچھا یہ کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ حجاب جو ہے وہ واجب ہے، وہ آپ کو کرنا ضروری ہے، وہ آپ حجاب اچھا، اتار نہیں سکتے۔ بہت بہت اچھی بات کی۔ سوالات تو 3 4 اور ہیں لیکن یقیناً دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی ہے، اور ابھی ہمارے بہت ہی قابل احترام اتنی عمدہ خوبصورت انداز میں منقبت پڑھتے ہیں جناب شہریار شاہ زیب عباس نقوی، میں ملتمس ہوں کہ وہ کوئی منقبت اگر ہو سکے تو سنا دیجیے گا۔ شاہ زیب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاہ زیب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بسم السلام اللہ علیکم جی، کیجیے میں گا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل صاف آ رہی ہے، بسم اللہ کیجیے گا۔ جی میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہے، اس کی نظر نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اب ہاں غالباً آ بالکل، رہی ہے، دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت زبردست، ماشاء اللہ تصویر بہت اچھی آ رہی ہے، بالکل صاف ہے، ہاں، بہت اچھی آ بہت رہی ہے۔ شکریہ۔ آپ کا شکریہ بہت پر بہت، آپ محمد تشریف و لے۔ آل محمد صلوات۔
اللهم صل اللهم علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کلام کے چند اشعار ہیں جناب بلال قاسمی صاحب کے، ان کے لکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، چند کیا اشعار کہنا ہے. تمام مومنین کی بارگاہ میں ایک دفعہ اور بلند تر صلوات اللہم اللهم صلی صل علی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے۔ واہ واہ مصرع واہ، سنیے گا نہیں صاحب اگلی لائن میں، سبحان اللہ. بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، اور جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے. اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے۔ سبحان بندگی اللہ، کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، سبحان اللہ، ان کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے۔ بھئی سبحان اللہ. انبیاء سے کیا تقابل میرا مولا اور ہے. اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. واہ ترک واہ، کر کے بدعتوں کو میرے آنسو گھر برس، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو گھر برس، سبحان بھئی اللہ. مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ اور واہ 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 واہ، اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ ہے، واہ واہ. بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے۔ علی سبحان صاحب شعر اللہ، سنیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیر کیا کہنا ہے. نے شیر نے یہ القمہ کے پہرےداروں سے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، شیر نے یہ القمہ کے پہرےداروں سے کہا، واہ بھئی واہ. اس قبضہ ہو چکا کیا کوئی دریا اور ہے. واہ 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 واہ، اور ہے، سبحان اللہ، بندگی سبحان اللہ، کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے۔ سبحان اللہ، اسی کے سبحان ساتھ ایک اور اللہ. شعر ہے عباس کی بارگاہ میں، بسم اللہ. القمہ عباس کے، القمہ عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، القمہ عباس کے چلو کا اندر. چلو کا اندازہ نہ کر، بھئی تجھے میں پانی ہی نہیں چلو تو گہرا اور ہے. واہ 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 واہ، اور سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے، اور اس لیے آ کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے واہ واہ، سبحان اللہ، نماز۔ آخری شعر تمام مومنین کے لیے امام سبحان اللہ، زمانہ کی بارگاہ سبحان میں، اللہ، اس لیے واہ واہ، اس لیے آ کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز، واہ بھئی شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا واہ 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 واہ، اور واہ واہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ.
جواب نہیں ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. محمد بہت والے محمد صلوات اللہم صلی بہترین علی کلام، محمد. بہترین. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت تہ دل سے ممنون و مشہور ہوں اپنی طرف سے اور قائم ٹی وی طرف سے، اور خصوصاً ہماری بہن قرۃ عین جو تشریف لے کے آئے اور بہت ہی خوبصورت راج گئے اتنی دیر میں. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جو فضائل بیان کی ہیں یقیناً ہمارے لیے جو مشیر رائے ہیں، خاص طور پر ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے. اور شاہ زیب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھا. بلا کاظمی صاحب کا کیا کہنے، بہت عمدہ بہت کلام، شکریہ جناب، بہت شکریہ. انداز. ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہوں گا. اور میں اس کے ساتھ ہی اب حاجی صدر نقوی جو یہاں سے اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا اور اس میں پروگرام میں شامل شکریہ یہاں پہ تشریف فرما تھے، ان کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں.